अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के गुज़िश्ता 4 सालों के अंदर ये पहला मौका होगा कि पाकिस्तान के, बल्कि हाँ 4 सालों के अंदर पहला मौका होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो उसके एग्रीमेंट्स हैं उनके तहत जहाज़ आएंगे LNG के। और ये आलमी मीडिया से ख़बर नशर की गई कि इस दफ़ा पाकिस्तान को 9 LNG के जहाज़ मिलेंगे। इससे पहले ये नहीं होता था। और क्यों नहीं होता था, इसके ऊपर मुसद्दक मलिक साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमा चुके हुए हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस मुसद्दक मलिक साहब बहुत एलिक्वेंट आदमी, अगरचे पिछले दिनों उनकी कहीं चोट लगी, एक नाक पे और एक मेरा ख्याल इधर कहीं पे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी एलिक्वेंसी के अंदर फ़र्क नहीं आता। यही वजह है कि उनको आगे नहीं आने दिया जाता। वह सेनेटर तो बढ़ गए ना, और उन्होंने की बढ़ना है, लेकिन उनको पीछे पीछे ही रखा जाता है। निहाल हाशमी वाले तजर्बे के बाद निहाल हाशमी साहब ने तो खैर पार्टी के अंदर अपना कद हाई करने के लिए जो ड्रामा किया था वो उल्टा पड़ गया ना उनको। लेकिन मुसद्दक मलिक साहब जो हैं वो पढ़े लिखे आदमी, अपने शोबे का इल्म भी उनको है, दीनी इल्म भी है, उनके पास अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है उनका। तो वो मुसद्दक मलिक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाई थी कि अगर पाकिस्तान को 1 महीने में 500 MMBTU रिक्वायर है, मिसाल के तौर पर उन्होंने फरमाया था, तो वो ऑर्डर प्लेस करते थे। जनाब महात्मा इमरान अहमद खान न्याजी जो हैं वो ऑर्डर प्लेस करते थे 100 का, 180 का, 210 का, यानी जानबूझ के LNG के कम ऑर्डर प्लेस किए जाते थे। वजह उसकी ये थी कि ना LNG आएगी और ना LNG से चलने वाले बिजली घर चलेंगे, ना वो अपने कर्ज वापस करने के काबिल होंगे। क्योंकि चलेंगे, कमाएंगे तो कर्ज वापस करेंगे ना, तो उसके बाद फिर हम कहेंगे कि देखो ना जी कीला हो गया, डिफ़ॉल्ट कर गया। तो इस बदनीति और बददियानती के लिए वो ये करते थे, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी होता था कि चलें गैस आ गई है यार, कहीं और इस्तेमाल हो जाएगी, बिजली अगर नहीं भी बनती तो कहीं और इस्तेमाल हो जाएगी। तो वो गैस मंगवाते थे और वो गैस नहीं आने देते थे। LNG सस्ती LNG नहीं आती थी, ठीक है। मैं उसकी डिटेल बताता हूँ, सस्ती कैसे। सस्ती LNG नहीं आने देते थे। तो सस्ती LNG जब नहीं आती थी तो फिर आप आलमी मंडी में से उसका अल्टरनेटिव ढूंढते थे। LNG का करीब 3 अल्टरनेटिव जो है वो LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये आपको ईरान से भी मिल जाती है, रशिया से भी मिल जाती है। हर मुल्क के अंदर जहाँ पे पाइपलाइन है, रिफाइनरी लगी हुई है, वहाँ से LPG निकलती है और वो LPG जो है वो ख़रीद के ले आते थे। जनाब हमाद अज़हर साहब कौमी असम्बली के ऊपर खड़े होके जब उनसे पूछा गया कि जनाब ये आप LPG का जहाज़ लेके आए हैं, तो उन्होंने कहा वो मेरा ज़ाती बिजनेस है। हालांकि वो गैस की दरामद का फैसला जब कर रहे थे तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना। जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद के प्राइवेट अस्पताल हैं लेकिन वो हेल्थ मिनिस्टर भी रही, लेकिन वो चूँकि PTI से थी लिहाजा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। पाकिस्तान के अंदर जो कैंसर के इलाज के लिए जो अस्पताल थे वो बंद कर दिए गए क्योंकि इमरान खान का कैंसर अस्पताल चले। और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। इतनी बेशरम और ढीठ लोग हैं ये कि इनसे किसी के कोई आर्गूमेंट हो ही नहीं सकता। मैंने तो ये तय कर लिया हुआ। अब आ जाइए कि इस वक्त पाकिस्तान की टेक्निकली क्या सूरत हाल। टेक्निकली ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान जो है वो उसका इन्हसार है लॉन्ग टर्म 3 एग्रीमेंट्स के ऊपर। 3 मुआहदे उसने लॉन्ग टर्म के कर रखे हुए और 6 जहाज़ जो हैं वो उस 6 जहाज़ों का मुआहदा महाना कतर से किया हुआ है उन्होंने। और 15 साल का ये मुआहदा है। ये वही मुआहदा है जिसके तहत शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मदर ऑफ ऑल स्कैम शीदा टली कहता सी, मदर ऑफ ऑल स्कैम। और वो शीदे टली के अपने जजों ने वो केस उठा के इसके मुंह पे तड़ल करके मारा था। ये वो शीदा टली बेशरम है कि जो अपने जजेस के पास जो इसके सदके वाली जाने के लिए तैयार थे, उन्होंने ये केस उठा के इसके मुंह पे मारा था। फिर ये नैब में लेके गया, फिर 1-2 और अदालतों में भी चढ़ा, तो उसे पता चला कि नहीं ये केस मेरी बेइज्जती है। वैसे पहले तो जब ये इन्होंने मसला उठाया था वो पिछली दफ़ा वो तो खेले थे, इन्होंने प्रोपेगेंडा किया था ना PTI ने बरास्ता जमात इस्लामी। पिछली दफ़ा भी जमात इस्लामी ने पॉइंट आउट किया था, पनामा केस भी जमात इस्लामी ने प्लीड किया था।
اور کھیل اس پہ پی ٹی آئی گئی. پتہ نہیں کیوں پہلے جماعت اسلامی کیوں کودتی ہے اور پھر بعد میں پی ٹی آئی اس کو ٹیک اوور کر لیتی ہے. جماعت اسلامی کے احباب کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ پاناما سے شروع ہو جائے. وہ بھی پہلے جماعت اسلامی نے کھیلا اور اس کے بعد پی ٹی آئی اس کو لے دوڑی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, اور پی ٹی آئی کی سرپرستی کرنے والی قوتیں. اور پھر عدلیہ نے کافی بزت کر کے سراج الحق صاحب کو عدالت میں سے نکالا. جب نواز شریف کو سزا دے لی تو انہوں نے کہا جی باقی, انہوں نے کہا نکلے تم باہر. سراج الحق صاحب کو کافی بزتی کر کے نکالا انہوں نے. اس کے بعد جناب دوسرا کیس جو تھا وہ اپنا ختم نبوت کا تھا. ختم نبوت کا ایک خانہ ایک جگہ سے مس ہونے لگا تھا, تو وہ جماعت اسلامی نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, اور اس کے بعد پی ٹی آئی اور شیدہ ٹلی اس کو لے دوڑا. اب یہ ٹرانسجینڈر والا بھی الحمدللہ ایک ہی دانہ رہ گیا. اب سینٹ کے اندر مشتاق غنی صاحب جو ہیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اور پی ٹی آئی اس کو لے کے دوڑنے کی فل فلیج ایکسرسائز کے اندر ہے. لیکن اس وقت جو تھا وہ تو شیدہ ٹلی نے پوسٹر چھپوائے تھے ختم نبوت کا مجاہد شیخ رشید احمد. ٹھیک ہے, شیخ رشید احمد جو ہے حریت فکر کا مجاہد ہے. تو کیا جب اب ٹرانسجینڈر والے کیس کے بعد شیدہ ٹلی صاحب اب الیکشن لڑیں گے تو کیا یہاں پہ آپ گرو رشید لکھوائیں گے اپنا نام پوسٹرز کے اوپر؟ نہیں یار, نہیں بےزتی نہیں کرنی چاہیے تھی. گرو رشید, تیرا گرو میرا گرو, رشید گرو شیخ رشید سے ہٹ گئے شہید گرو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یا اس عمر میں تو گرو ہی ہوتا ہے نا یار. اپنا بچائے سے ٹھمکا لگ سکتا ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے, تو گرو ہی ہو سکتا ہے. خیر جناب, وہ والا ایگریمنٹ جو ہے جو کہ قطر کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی, 15 سال کی ڈیل ہے, اس کے اوپر ہم جو ہے ان سے 6 کارگو منگواتے ہیں. اس کے اور یہ اس کا ریٹ ہے 13.37 آف دا برنٹ, یعنی کہ برنٹ جو ہے لندن میں ریٹ جاری ہوتا ہے آئل کا. اس آئل کے ریٹ کا جو ہے وہ 13.37% پر MMBTU اس گیس کا چارج ہوگا. ٹھیک ہو گیا, جتنے کا پر بیرل برنٹ ہوگا اس کا 13.37% پر MMBTU LNG چارج ہوگی. یہ معاہدہ کہا گیا جی بہت زیادہ بڑا کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اس کے اندر دوسرے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, اور جب یہ آئل کی قیمت نیچے آتی ہے تو LNG کی قیمت نیچے ہو جاتی ہے. گیسیفیکیشن کے, ٹرانسپورٹیشن کے فیکٹرز بھی اس کے اندر ہوتے ہیں. یہ جو تیل کا ریٹ چل رہا تھا ایٹ این ایوریج, اس پہ ہم نے $6-7 پہ ہم اس وقت امپورٹ کر رہے تھے جب شاید خاقان عباسی جو تھے وہ جیل میں بند تھے. اس کے بعد یہ دوسرا معاہدہ جو کہ حضرت قبلہ وڈے حاجی صاحب نے جا کے خود کروایا تھا, اور یہ 9 ماہ کا معاہدہ, سال کے 12 مہینے کا معاہدہ نہیں ہے. سال میں 9 ماہ گیس ملے گی, اور دسمبر, جنوری اور فروری 3 ماہ گیس ہمیں نہیں ملے گی اس معاہدے کے تحت. لیکن اس وقت تو مل سکتی ہے نا, ستمبر میں بھی آ گئی, اکتوبر میں بھی لیں گے, نومبر میں بھی لیں گے. بات آپ نے پوری سننی ہے تاکہ آپ یوتھیوں کا منہ توڑ سکیں. یہ بھی قطر کے ساتھ تھا ہمارا معاہدہ, اور یہ ہے 10 سال کے لیے, اور اس میں ہم نے جناب برنٹ کے 10.2% کے اوپر ریٹ لیا ہے, کیونکہ جب دنیا کے اندر اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے, ہمیں ملنا بند ہو جاتی ہے, تو اس نے ایوریج ریٹ زیادہ رکھی کہ برنٹ کے 10% کے اوپر یہ گیس ہمیں ملے گی. اگر ہم 12 مہینے کے لیے لیتے, اور وہ 3 شدت کے مہینے جو ہے جہاں پہ شدید ضرورت ہوتی ہے اس میں بھی لیتے, تو اس کی پرائس بھی بڑھ جاتی. تو اس کے اوپر یوتھیوں نے, پھر آپ کو پتہ ہے نا, بہت زیادہ تمانے ڈالی تھی کہ ہم نے سستی گیس خرید لی. وہ اس طرح خریدی تھی کہ سال میں 9 مہینے دستیاب ہے, اور جب ضرورت ہے اس کی زیادہ شدت کے ساتھ اس وقت دستیاب ہی نہیں ہے. تو میلہ لنگ گیا تو تمبا پھونکنا ہے. ٹھیک ہے, خیر ہم تو اس وقت نیٹ لاس میں ہے نا, تو ہمیں تو جس وقت بھی مل جائے ہمارے لیے اچھی ہے. اٹلی کی کمپنی ہے جی ENI, شیر اس کا نشان ہے. ENI جو ہے اس کے ساتھ پاکستان نے 15 سال کا معاہدہ کیا ہے, اور اس کے تحت ہمیں 12.14% آف دا برنٹ جو ہے یہ ملے گا, اور یہ اس کے تحت ملتا ہے 1 جہاز. اچھا, پہلے معاہدے کے تحت ہمیں 6 جہاز ملتے ہیں, اور دوسرا معاہدہ جو انہوں نے سستا معاہدہ کیا تھا 9 ماہ کا, اس کے تحت ہمیں 2 جہاز مل سکتے ہیں مہینے کے میکسیمم. اور یہ جو ENI کے ساتھ معاہدہ, اس کے تحت ہمیں 1 جہاز مل سکتا ہے.
تو یہ ٹوٹل مل کے ہوئے 9 جہاز. ٹھیک ہے. اب 9 جہاز ملنے کا طریقہ یہ ہے, یہاں سے آپ نے بات غور سے سنی, کہ حکومت پاکستان اپنی ضروریات یا اپنا آرڈر 6 ماہ پہلے بک کرے گی. کیا 6 ماہ پہلے بک کرے گی. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ سال 2020 میں جب کرائسس آیا تو اس وقت کے جو ایڈوائزر تھے پیٹرولیم کے, میں نے ان سے پوچھوایا, میں نے کہا کہ جناب آپ اچھے بھلے سمجھدار آدمی ہیں, تو آپ نے جولائی کے اندر کیوں آرڈر پلیس نہیں کروایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہر کیبنٹ میٹنگ میں جو ہر ہفتے ہوتی تھی یہ سمری بھجواتا تھا. عمران احمد خان نیازی اپنے ترجمانوں کے ساتھ بکواسیات کر کے دفع ہو جاتے تھے, اس سمری کی باری نہیں آتی تھی, حتیٰ کہ نومبر آ گیا سمری کی باری نہیں. تو دسمبر میں جب نومبر کے آخر میں کرائسس شروع ہو گیا تو پتہ چلا کہ جناب ہم نے تو جولائی میں آرڈر ہی پلیس نہیں کیا تھا. تو 6 ماہ پہلے آپ آرڈر پلیس کرتے ہیں اور 6 ماہ کے بعد آپ کو سپلائی دیتے ہیں. یہ حکومت آئی تھی اپریل میں. مصدق ملک نے, جس کی میں نے تعریف کی تھی شروع میں, ویسے میں تعریف کم ہی کرتا ہوں لیکن مصدق ملک گڈ آدمی, مصدق ملک نے بیٹھ کے دن رات ایک کر کے یہ آرڈر پلیس کیے تھے کہ وہ انہوں نے کہا سان تو پتہ لگ گیا تھی لینا ہی نہیں اس لینے نہیں. اب اس کے اوپر کچھ پٹواریان جو ہیں وہ یہ جہالت پھیلاتے پائے جا رہے ہیں کہ قطر نے معاہدہ بحال کر دیا. قطر کا معاہدہ وہیں پہ تھا, وہ کوئی چندرا آرڈر دینے کو تیار نہیں تھا ان کا. کیوں؟ تاکہ شارٹ ہو اور یہ پھر مہنگے داموں امپورٹ کریں, اس میں لمبا تھبنٹو بنائیں. اس کرپشن کے اوپر جو ہے وہ کسی کی نگاہ نہیں جا رہی. وہ 10 ارب روپیہ تو وہ علی زیدی کھا گئے, پیر نسیدہ, اس کا بھی کس دن بات کریں گے. وہ مل ہی نہیں رہا 10 ارب روپیہ, کتوں کھا گیا. پرانے جہاز خرید لے جو ایکسپائر ہو جانے 2 سال کے بعد اور وہ توڑنے کے لیے ہمیں بھیجنے پڑنے ہیں, وہ خرید لے جناب. ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر پھر بات کریں گے. تو آج صرف LNG تک محدود رہے. تو یہ آرڈر بھی پلیس کرتے تھے. تو 9 جہاز اگر ہم خرید سکتے ہیں تو یہ 4 کا آرڈر پلیس کر دیتے تھے, 3 کا آرڈر پلیس کر دیتے تھے, 2 کا آرڈر پلیس کر دیتے تھے, 6 کا آرڈر پلیس کر دیتے تھے. پورے آرڈر پلیس کرتے ان کو دندل پڑتی تھی, تاکہ یہ چاہتے تھے کہ ایک تو LNG کے پلانٹوں کو LNG دستیاب نہ ہو اور بجلی نہ بنے, اور بجلی بنے ان کے اپنے لوگوں کی جن کے اس سے فرنس آئل سے بجلی بنے اور مہنگی بجلی بنے. ٹھیک ہو گیا. اب ہوا کیا, اس وقت یہ کرتے تھے کہ وہ مہنگے وہ ایگریمنٹ کے تحت نہیں منگواتے تھے, اور بروکن جو ڈیلز ہوتی تھی نا, کہ جہاز جا رہے ہیں, اگلے ملک نے کہہ دیتا کہ یار ساڈے کول نہیں لگا, یار تسی ادھے پیسے ساڈے کولوں لے لینا لیکن جہاز کتے اور لے جاؤ. وہ اس کی پھر ایک لائف بھی ہوتی ہے, اس کے بعد اس نے گیسیفائی کرنا اس کو ضروری ہوتا ہے. تو راستے میں انہوں نے ودن ڈیز موڑنا ہوتا تھا. تو ان کے جو لوگ تھے نا وہ اس طریقے میں تھے. اچھا, وہ پھر جب وہ ملتا ہے تو بہت تھوڑی قیمت پہ ملتا ہے. اگر $10 قیمت ہے تو وہ $2.5-3 فی MMBTU پہ مل جاتا ہے. وہ جو جہاز ایسے ٹوٹا ہوا بروکن ڈیل جو ہوتی ہے وہ آپ لیتے ہیں. تو ان کے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اس طرح کی بروکن ڈیل اٹھا کے ادھر فل پرائز پہ ٹھوک کے, اور دیہڑی ایک جہاز کے اندر ہی اربوں روپیہ دیہڑی لگ جائے گی, اور اپنا جو ہے نا وہ امریکہ کے اندر پکا جزیرہ. ٹھیک ہے. تو یہ اس واردات کے شوق میں یا اس لوٹ مار کے شوق کے اندر یہ بیٹھے ہوتے تھے کہ یہ ہو جائے. اب ہوا کیا, یوکرین کی جنگ ہو گئی. یوکرین کی جنگ کے نتیجے کے اندر اس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, اور قیمتیں بڑھنے کے بعد اب کیا ہے کہ وہی جو بروکن ڈیلز جو کہ ہمیں $4, $5 پہ, $3 پہ, $6 پہ مل جایا کرتی تھیں, اب وہاں پہ $40 پہ نہیں مل رہی. مہنگائی ہو گئی نا, کیونکہ روس نے یورپ کی گیس بند کی, پوری بند نہیں کی. اس نے کہا کہ ہم 60% تمہاری گیس بند کر رہے ہیں. اب وہ 60 گیس تو انہوں نے لینی ہے, اوپر سے سردیاں آ رہی تو اور لیں گے وہ. تو اب انہوں نے جناب پوری کیپیسٹی بک کی ہوئی ہے اس وقت قطر کی. تو قطر والے کہتے ہیں کہ ایگریمنٹ کے تحت جو آپ کو دستیاب تھی سہولت وہ تو ہے, باقی بھائی نہ لینا. ٹھیک ہے. پچھلے دن چاچو جب گئے تھے قطر کے دورے کے اوپر, اس وقت وہاں پہ ان سے جب بات کی گئی کہ یار 2 ایگریمنٹ آپ کے ساتھ ہیں, ایک اور کر لیے. انہوں نے کہا نا ہے غی سودا ہی کوئی نہیں, جاؤ بھائی.
تو اتنا، حالانکہ اس طرح کا انکار کبھی قطریوں نے کیا نہیں ہے پاکستان کو، لیکن انہوں نے کر دیا کیونکہ بھائی انہوں نے $40 تے وکن ڈے یہ کار منتاں کر کے یورپی ممالک لے کے جان ڈے نے، تو ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ پاکستان کو $12 پہ $15 پہ $10 کے اوپر بیچے؟ مطلب فرق بہت زیادہ ہے نا. تو ادھار تو دے سکتے ہیں وہ، لیکن وہ یہ نہیں دے سکتے. تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیل تھی، میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائے، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ اس حوالے سے جہالت پھیلائی جا رہی. اب میں نے یہ جب ٹویٹ کیا تو اس کے اوپر پھر جہالت تو آپ کو پتہ نا ایسے اوزنگ آؤٹ، ٹھیک ہے، تو اگنورینس از اوزنگ آؤٹ. تو آ گئے لوگ کہ جناب گیس پھر سستی ہونے جا رہی. گیس اس مہینے جہاز پہنچیں گے، جہاز پہنچ کے وہاں پہ لگیں گے، بلکہ لگ چکے ہوں گے، اور وہ پھر جو لیکوڈ شکل میں آئی ہے اس کو گیس بنا کے پائپ لائنوں میں ڈالا جائے گا. وہ گیس جو باہر سے آئے گی وہ سوئی صدرن کو دے دیں گے. قادرپور اور سوئی کے مقام کے اوپر سندھ کا کوٹا ہم پنجاب کو ڈائیورٹ کر لیں گے، چونکہ لگے زیادہ تر LNG کے پروجیکٹ پنجاب میں ہوئے ہیں، تو پھر ان سے بجلی بنے گی، اور جب بجلی بنے گی تو وہ سستی ہوگی، تو پھر آپ کے بھی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگ کے نہیں جائیں گے. اتنی سی بات ہے. لیکن اس کے اندر 180 دن کا عرصہ 90 دن کا عرصہ لگ جاتا ہے. 90 دن 3 مہینے ہوتے ہیں. تو آپ کے بلوں کے اوپر جو اثر آئے گا وہ اگر بہت جلدی بھی آیا تو نومبر میں آئے گا، ورنہ دسمبر میں آئے گا. اور دسمبر میں آپ ویسے ہی بجلی بہت کاٹ خرچ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہو گیا. لیکن وڈے حاجی صاحب کا وہ معاہدہ جس کو PTI نے سیلیبریٹ کیا تھا، اس کے تحت دسمبر میں ہماری گیس بند ہو چکی ہوگی. کم از کم 2 جہاز تو بند ہو گئے ہوں گے نا، 6 جہاز اور جمع ENI کا 1 جہاز، 7 جہاز آتے رہیں گے. 9 نہیں آئیں گے، 6 آئیں گے. تو یہ جو انجوائے کرنا ہے آپ نے اگلے 2 ماہ کر لیجئے. اس کے بعد پھر 2 جہاز کم ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ پھر جو ہمیں سپلائی ہوگی وہ مارچ میں جا کے بحال ہوگی. یہ ہے پورا پس منظر اس کا. میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے تاکہ آپ کسی یوتھی مجہول القوم الجاہلیہ بالعقل للمحدود سے بات کریں تو اس کا منہ تروڑ سکیں. اور جب آپ منہ تروڑ رہے ہوں گے تو ہمارے ثواب رحم کے لیے دعا ضرور کر دیجیے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.